फिल्म 12 Years a Slave 2013 में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही और उसने 3 ऑस्कर अवार्ड जीते: बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन माऊन अदाकारा और बेहतरीन स्क्रीन प्ले। ये फिल्म दुनिया भर में ग़ुलामी, नस्ली इम्तियाज़ और इंसानी आज़ादी के मौजू पर एक ताकतवर और दिल दहला देने वाली कहानी समझी जाती है। ये फिल्म सच्ची कहानी पर मबनी है, एक ऐसे शख्स की कहानी जो आज़ाद था लेकिन धोखे से ग़ुलाम बना दिया गया। सोलोमन एक तालीम याफ्ता, इज़्ज़तदार और फ़नकार मिजाज इंसान था। वो न्यूयॉर्क में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ सुकून और खुशी की ज़िंदगी गुजार रहा था। वो वायलिन बजाने में माहिर था और अक्सर तकरीबात में मौसीकी पेश करके रोज़ी कमाता था। ज़िंदगी के रंग उसके लिए खूबसूरत थे: एक मोहब्बत भरा घर, एक पुरसुकून दिल और आज़ादी का एहसास। मगर किस्मत के धागे एक दिन यूँ पलटे कि सब कुछ छिन गया। 2 अजनबी लोग जो बज़ाहिर नेक और महज़्ज़ब लग रहे थे, उसे एक मौसीकी के प्रोग्राम में शिरकत के बहाने धोखे से वाशिंगटन ले गए। वहाँ शराब में कुछ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया गया। जब आँख खुली तो उसने खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया, एक तारीक कमरे में जहाँ सिर्फ चीखों और कोड़ों की आवाज़ें गूंज रही थीं। वो चीख उठा, मैं आज़ाद हूँ, मैं न्यूयॉर्क का शहरी हूँ। मगर उसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस आ गई। कोई उसे सुनने वाला ना था। उसी लम्हे उसकी आज़ादी छिन गई और शुरू हुई उसकी 12 साल तवील ग़ुलामी की असियतनाक कहानी। ये फिल्म उसकी याददाश्तों पर मबनी है जो उसने बाद में अपनी आज़ादी हासिल करने के बाद लिखी थी। ये फिल्म सिर्फ एक इंसान की दास्तान नहीं बल्कि इंसानियत पर लगे एक बदनुमा दाग की गवाही है कि आज़ादी कितनी कीमती है और ग़ुलामी इंसान की रूह को कैसे चीर देती है। एक पुरसुकून सुबह धूप और दरख्तों के पत्तों से छन कर ज़मीन पर उतर रही है। एक आदमी, सोलोमन, अपने घर के बाहर खड़ा है। उसके हाथ में एक वायलिन है जिसकी आवाज़ फ़िज़ा में फैलती जा रही है। उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान की झलक है। उसके करीब उसकी बीवी एनी और 2 बच्चे खेल रहे हैं। ये काम मगर खूबसूरत ज़िंदगी है, खुशी, मेहनत और आज़ादी से भरी हुई। सोलोमन महफिलों में वायलिन बजाता है, लोग उसकी मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वो एक आज़ाद आदमी है, न्यूयॉर्क का शहरी, इज़्ज़तदार, तालीम याफ्ता और बावक़ार। लेकिन उसके दिल में कभी कभी एक ख़याल उभरता है, ज़िंदगी कितनी नाजुक चीज़ है, अगर कभी ये छिन जाए तो। एक दिन 2 अजनबी लोग उससे मिलने आते हैं। उनके लिबास से ज़ाहिर होता है कि वो किसी सर्कस या थिएटर के आर्टिस्ट हैं। वो सोलोमन को बताते हैं कि वाशिंगटन में एक नया शो होने वाला है जहां एक माहिर वायलिन नवाज की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि हमें तुम्हारे जैसा बासलाहियत शख्स चाहिए, तुम्हें अच्छा मुआवजा मिलेगा और सफ़र भी पुरआसाइश होगा। सोलोमन कुछ लम्हे सोचता है, उसे पैसे की ज़रूरत भी है क्योंकि उसकी बीवी और बच्चे किसी दूसरे शहर गए हुए हैं और अखराजात पड़ गए हैं। वह इन दोनों पर भरोसा कर लेता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है, जैसे वो खुद से कह रहा हो, ज़िंदगी नए मौके देती है, क्यों ना उसे आजमाया जाए। गाड़ी के पहिए सड़क पर घूम रहे हैं। रास्ते में वो लोग खुश इखलाकी से बातें करते हैं, हंसी मजाक होता है और रात को वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। वो सोलोमन को शराब पेश करते हैं। सोलोमन इनकार करता है मगर उनके इसरार पर एक घूंट पी लेता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ धुंधला होने लगता है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, गिलास मेज पर गिरता है और अगले लम्हे वो बेहोश हो जाता है। जब सोलोमन की आंख खुलती है वो एक तारीक कमरे में पड़ा है। उसके हाथों और पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं। उसके जिस्म पर मार के निशानात हैं और इर्द गिर्द सिर्फ सन्नाटा है। वो चीखकर कहता है, ये क्या है? मैं आज़ाद हूँ, मैं न्यूयॉर्क का शहरी हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं। दरवाज़ा खुलता है, 2 सफ़ेद फार्म आदमी अंदर आते हैं। उनके हाथ में कोड़े हैं। वो चिल्लाते हैं, यहाँ कोई आज़ाद आदमी नहीं होता, तुम अब ग़ुलाम हो।
سولومن کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کی چمک ہے۔ وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر اگلے لمحے کوڑے کی آواز گونجتی ہے۔ ہر ضرب کے ساتھ اس کی آواز مدھم پڑتی جاتی ہے اور پھر صرف اس کی سسکیوں کی آواز رہ جاتی ہے۔ اب وہ غلاموں کے ایک قافلے کا حصہ بن چکا ہے۔ کئی مرد، عورتیں اور بچے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ انہیں کشتی میں بھر کر جنوبی ریاستوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے جہاں غلامی اب بھی ایک عام روایت ہے۔ کشتی کے اندھیرے میں کچھ عورتیں رو رہی ہیں، ایک بچی اپنی ماں کو پکار رہی ہے اور سولومن چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کے دل میں صرف ایک سوال ہے، کیا میں دوبارہ آزاد ہو پاؤں گا؟ کیا میں اپنے بچوں کو دیکھ سکوں گا؟ جب کشتی ساحل پر پہنچتی ہے تو غلاموں کو ایک بازار میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ان کے جسموں کو پرکھا جاتا ہے جیسے وہ انسان نہیں جانور ہو۔ ایک شخص ان کے دانت دیکھتا ہے، دوسرا ان کے کندھے دباتا ہے اور پھر بولیاں لگتی ہیں۔ سولومن کے قریب ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ روتی ہے مگر تاجر اس کے بچوں کو الگ بیچ دیتا ہے۔ عورت زمین پر گر کر چیختی ہے، میرے بچوں کو واپس دو، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ سولومن خاموش کھڑا رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ غلامی صرف جسم کی قید نہیں، روح کی موت ہے۔ بازار کے چیخو پکار کے درمیان ایک تاجر زور سے بولتا ہے، یہ ہے پلمپ، ایک مضبوط جسم والا، کام کے لیے بہترین۔ یہ نام وہی ہے جو اس نے سولومن کو زبردستی دیا ہے، پلمپ۔ سولومن احتجاج کرنا چاہتا ہے لیکن ہر بار جب وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے کوڑا اس کے بدن پر برسنے لگتا ہے۔ آزادی کا نام لینا یہاں جرم ہے۔ ایک نرم پسند شخص مسٹر فورڈ اسے خرید لیتا ہے۔ فورڈ باقی تاجروں سے مختلف لگتا ہے، نرم گفتار مگر نظام کا حصہ۔ وہ غلاموں سے نسبتاً بہتر سلوک کرتا ہے۔ سولومن کے لیے وہ پہلا مالک ہے جو اسے محض جانور نہیں سمجھتا۔ نئے کھیتوں میں زندگی شروع ہوتی ہے، دھوپ، پسینہ اور محنت۔ غلام صبح سورج نکلنے سے پہلے کام پر لگ جاتے ہیں۔ کپاس کے کھیتوں میں کام کرنے والے غلاموں کی قطار لمبی ہے اور ہر ایک کے چہرے پر خاموش اذیت لکھی ہے۔ سولومن دن بھر کام کرتا ہے مگر رات کو جب سب سو جاتے ہیں وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر زمین پر انگلی سے اپنی بیوی اور بچوں کے نام لکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اے خدا، میری آواز تک کسی کو پہنچا دے۔ ایک دن وہ اپنی ذہانت اور تعلیم کا استعمال کرتے ہوئے ایک نیا آلہ بناتا ہے جسے لکڑیاں دریا کے پار آسانی سے بھیجی جا سکیں۔ مسٹر فورڈ اس کی صلاحیت سے متاثر ہوتا ہے، وہ اسے کتاب بھی دیتا ہے، بائبل، اور کہتا ہے تم دوسروں جیسے نہیں ہو پلمپ، تمہاری آنکھوں میں علم ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب سولومن کو امید کی ایک کرن محسوس ہوتی ہے لیکن قسمت اسے زیادہ دیر خوش نہیں رہنے دیتی۔ کھیت میں کام کرنے والا ایک سفید فام شخص ٹیبیٹس سولومن سے حسد کرنے لگتا ہے۔ اسے برداشت نہیں ہوتا کہ ایک سیاہ فام غلام کو مالک عزت دے۔ ایک دن لکڑی کے تختے کی پیمائش پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ٹیبیٹس غصے میں چیختا ہے، تم غلام ہو، تمہیں سوچنے کا حق نہیں۔ سولومن کہتا ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لکڑی سیدھی نہیں۔ اس کی جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی ٹیبیٹس اس پر چاقو سے حملہ کرتا ہے۔ سولومن اپنا دفاع کرتا ہے اور اسے دھکا دے دیتا ہے۔ یہ حرکت ایک غلام کے لیے موت کے مترادف ہے۔ ٹیبیٹس بھاگ کر باقی آدمیوں کو بلا لاتا ہے۔ وہ سب مل کر سولومن کو پکڑ لیتے ہیں، اسے درخت سے لٹکا دیتے ہیں، گلے میں پھندا، پاؤں زمین سے چند انچ اوپر۔ وہ گھٹن محسوس کرتا ہے اور تڑپتا ہے، سانس رکنے لگتی ہے، اس کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا ہے، آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں۔ بارش برستی ہے، غلاموں کی قطاریں گزرتی ہیں مگر کوئی کچھ نہیں بولتا۔ سب جانتے ہیں ایک لفظ بھی بولنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ شام ڈھلتے مسٹر فورڈ آتا ہے اور پھندا کھول کر سولومن کو بچاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نرمی ہے مگر بے بسی بھی۔ وہ کہتا ہے، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں پلمپ، مگر میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا، ٹیبیٹس تمہیں مار دے گا۔ چند دن بعد
وہ اسے مجبوری میں بیچ دیتا ہے ایک ظالم اور شیطانی مزاج کے مالک ایڈون ایپس کو۔ ایپس کے کھیت میں غلاموں کی زندگیاں جہنم سے کم نہیں۔ یہ شخص ہر رات شراب پی کر غلاموں کو کوڑوں سے مارتا ہے۔ اسے ان کی تکلیف میں مزہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں مالک ہوں اور تم سب میرے خدا کے قانون سے نیچے ہو۔ یہاں سولومن کی ملاقات ہوتی ہے پیٹسی سے، ایک نوجوان خوبصورت مگر تھکی ہوئی روح۔ وہ ایپس کی پسندیدہ غلام ہے اور اسی کی نفرت کا نشانہ بھی۔ ایپس اس پر ظلم کرتا ہے مگر اسے اپنے پاس سے دور بھی نہیں ہونے دیتا۔ پیٹسی ہر دن موت کی دعا کرتی ہے۔ سولومن پیٹسی کی حالت دیکھ کر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ خود بھی ظلم سہتا ہے لیکن پیٹسی کے زخم جسمانی بھی اور روحانی بھی اس کے لیے قابل برداشت ہے۔ ایک رات پیٹسی چپکے سے اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، پلمپ میں مرنا چاہتی ہوں، خدا سے کہو وہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ سولومن کے پاس کوئی جواب نہیں، اس کی آنکھیں نم ہیں۔ وہ صرف اتنا کہہ پاتا ہے، ابھی وقت نہیں آیا پیٹسی۔ ایپس کے کھیتوں میں غلاموں کی قطاریں کام کر رہی ہیں۔ سورج آگ برسا رہا ہے، ہر ہاتھ میں کپاس چننے کی ٹوکری ہے اور ہر دل میں خوف۔ ایپس نشے میں دھت کھڑا ہے، ہاتھ میں کوڑا لیے غلاموں پر چیخ رہا ہے، جس نے آج کم کپاس چنی اس کی کھال ادھیڑ دوں گا۔ پیٹسی سب سے زیادہ کپاس چنتی ہے، اس کی انگلیوں سے خون بہہ رہا ہے مگر وہ رکتی نہیں۔ ایپس اسے دیکھتا ہے، اس کے چہرے پر لالچ اور غضب ایک ساتھ اتر آتے ہیں۔ اس کی بیوی مسز ایپس حسد سے جلتی ہے، اسے نفرت ہے اس بات سے کہ اس کے شوہر کی نظر ایک غلام عورت پر ہے۔ ایک دن وہ پیٹسی کو تھپڑ مارتی ہے اور چلاتی ہے، تو میرے شوہر کی بدنامی ہے ناپاک عورت۔ ایپس چپ رہتا ہے مگر اگلی رات وہی شخص پیٹسی پر کوڑا برساتا ہے۔ درد، خوف، چیخیں سب فضا میں گونجتی ہے۔ سولومن ایک طرف کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو مگر بے بس۔ ایک روز پیٹسی سولومن سے کہتی ہے، پلمپ میں مرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی آواز میں ایک عجیب سکون رکھتی ہے، جیسے وہ زندگی سے تھک چکی ہو۔ میں مزید یہ برداشت نہیں کر سکتی، تم سے التجا ہے، مجھے مار دو۔ سولومن پیچھے ہٹ جاتا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا پیٹسی، تمہیں جینا ہوگا۔ پیٹسی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، یہ جینا نہیں، یہ مرنے سے بھی بدتر ہے۔ ایک دن ایپس دیکھتا ہے کہ پیٹسی کہیں گئی ہوئی ہے۔ جب وہ واپس آتی ہے تو اس کے ہاتھ میں صابن کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ وہ کہتی ہے وہ اپنی صفائی کے لیے صابن مانگنے دوسری کھیت کی مالکہ عورت کے پاس گئی تھی۔ ایپس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور پھر وہ سولومن کو حکم دیتا ہے، اسے مارو ابھی اسی وقت۔ سولومن پیچھے ہٹ جاتا ہے، میں اسے نہیں مار سکتا مالک۔ ایپس چیختا ہے، میں کہتا ہوں اسے مارو، اگر تم نے نہیں مارا تو میں تم دونوں کو مار ڈالوں گا۔ سولومن کے ہاتھ میں کوڑا دیا جاتا ہے، اس کے چہرے پر لرزہ طاری ہے۔ وہ ایک لمحے کو پیٹسی کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور پیٹسی آنسو بھری مسکراہٹ سے کہتی ہے، کرو پلمپ، ختم کر دو یہ درد۔ دن گزرتے ہیں، سولومن اب صرف ایک غلام نہیں بلکہ ایک زندہ لاش بن چکا ہے جو اپنی یادوں میں جیتا ہے۔ رات کو وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے بچوں کی تصویریں ذہن میں لاتا ہے مگر ایک دن قسمت پھر پلٹتی ہے۔ کھیت میں ایک نیا کاریگر آتا ہے، سیموئل باس۔ وہ ایک سفید فام مگر نیک دل آدمی ہے۔ وہ ایپس کے کھیت میں کام کرنے آیا ہے مگر وہ غلامی سے نفرت کرتا ہے۔ ایک دن وہ کہتا ہے، یہ کیسا انصاف ہے کہ خدا کے بنائے انسان کو انسان غلام بنا لے۔ سولومن چونک کر اسے کہتا ہے، اسے پہلی بار کسی گورے کی زبان سے انسانیت کی بات سنائی دیتی ہے۔ ایک دن کے بعد سولومن ہمت کرتا ہے اور باس کو اپنی حقیقت بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرا نام پلمپ نہیں، میرا نام سولومن ہے، میں نیو یارک سے ہوں، آزاد تھا، مجھے اغوا کیا گیا۔ باس حیرت سے سنتا ہے۔ سولومن اس سے درخواست کرتا ہے کہ کسی کو اطلاع دے، کسی ایسے شخص کو جو اسے پہچان سکے۔ باس
سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ آخرکار وہ کہتا ہے میں خطرہ مول لوں گا مگر تمہاری آزادی کی کوشش کروں گا۔ کئی دنوں بعد ایک گھوڑا کھیت کے سامنے رک جاتا ہے۔ ساتھ میں پولیس افسر اور سولومن کا پرانا دوست میریلیئر پارکر آتا ہے۔ وہ سولومن کو دیکھ کر چونک جاتا ہے، پہچان تو وہی چہرہ مگر زخموں اور دکھوں سے بھرا ہوا۔ پارکر ایبس سے کہتا ہے یہ شخص آزاد شہری ہے، ہمارے پاس اس کے دستاویز ہیں۔ ایبس چیختا ہے یہ میرا غلام ہے مگر قانون اب ایبس سے آگے بولتا ہے۔ سولومن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ 12 سال بعد وہ ایک بار پھر آزادی کا لفظ سن رہا ہے اور یہ لفظ اس کے لیے دعا بن جاتا ہے۔ سولومن گاڑی میں بیٹھتا ہے، پیٹسی دوڑ کر آتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، وہ صرف آنکھوں سے اسے الوداع کہتی ہے۔ سولومن ہاتھ بڑھاتا ہے مگر ایبس کے سپاہی اسے پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ پیٹسی زمین پر گر کر روتی ہے اور گاڑی دور نکل جاتی ہے۔ سولومن واپس اپنے گھر پہنچتا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، سامنے اس کی بیوی کھڑی ہے، چہرے پر عمر کے نشان مگر آنکھوں میں محبت ویسی ہی۔ اس کے بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، سب اسے دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ چند لمحے کے سکوت کے بعد وہ سب ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں۔ سولومن کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، وہ دھیرے سے کہتا ہے میں نے 12 سال کھو دیے مگر میری روح ابھی زندہ ہے۔